अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो नावल मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है आशनाई तक और इसकी राइटर है अमरीन अब्दाल। ढलती हुई दोपहर शाम से गलेआन मिली थी। सड़कें जो दोपहर के वक्त ज़रा सी देर के लिए वीरान हुई थी फिर उसे अपने सीने पर लोगों का बोझ उठाए हुए थी। ज़िंदगी रवां थी। ठेले वाले अपनी ठेलों को घसीटते हुए ऊंची आवाज़ में आवाज़ें लगाते हुए गुजर रहे थे। कहीं कोई फल फरोश अपने गले का तमाम तर जोर लगाकर पास से गुजरते हुए लोगों को अपने फलों की सिमत मुतवज्जो करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, तो वहीं चीखों के साथ गाड़ियां और मोटरसाइकिल तेज़ी से गुजरती हुई आ जा रही थीं। वो कुछ देर पहले ही ऑफिस ऑफ करके निकली थी। जाने कि उसका दिल घर जाने के बजाय सड़क पर चलती गहमा गहमी देखने को मचल उठा था। अपने गले में मफरल नुमा दुपट्टे को गर्दन से ज़रा नीचे करती, अपने पर्स को दाएं कंधे पर डालती, वो छोटे छोटे कदम उठाती अपने ऑफिस के करीब ही मौजूद उस छोटे से रेस्टोरेंट में आ बैठी थी जहां अब वो अक्सर आने लगी थी। अपने मखसूस कुर्सी पर बैठकर उसने वॉल ग्लास के बाहर दौड़ती ज़िंदगी को एक बार अपनी आंखों के पुतलियों में कैद करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वो 12-13 साल का बच्चा जो अब उसे अच्छी तरह पहचानने लगा था, उसने अपनी गर्दन को घुमाया और अपने सामने खड़े लड़के की तरफ देखा। उसके देखने पर वो बच्चा ज़रा सा शर्माया था। उसे यूँ शर्माता देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? उसने अपनी दोनों हाथों को टेबल पर रखते हुए अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर उस लड़के की तरफ देखा। एक बहुत ही मज़ेदार सी चाय का कप और चीज़ रोल। उसने अपना ऑर्डर बुक करवाया तो लड़का ताबेदारी से इस बात में सर हिलाकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला और उसकी तारीख स्क्रीन को रोशन किया, कंपनी के मैसेजेस को डिलीट करते हुए, जाने कि उसका दिल उदास हुआ था। कितने दिन हो गए उसकी तरफ से एक भी मैसेज मौसूल नहीं हुआ था जिसके मैसेज का वो लाशूरी तौर पर इंतज़ार कर रही थी। आखिरी मैसेज उसने कब किया था? वो इनबॉक्स में मौजूद इसके नाम पर आ ठहरी, 2 सितंबर। उसकी आखिरी मैसेज की तारीख पढ़ते हुए वो बुड़बुड़ाई थी और आज 20 सितंबर है, यानी उसने पिछले 18 दिनों में एक भी मैसेज नहीं किया था। उसने बेचैनी से पहलू बदला था और फ़ोन की स्क्रीन से नज़रों को हटाकर खिड़की से बाहर देखने लगी थी, जाने कि उसकी आंखों में ज़मीन धीरे धीरे नम होने लगी थी। उसने ज़ब्त करके कोशिश करते हुए अपने हल्क में जमा होने वाले नमकीन पानी के गोले को हल्क से उतारा, फिर गर्दन घुमाकर अपने सामने चाय के कप और प्लेट में सजाते हुए लड़के की तरफ देखा। आज अम्मा जी नहीं आई? अरीन ने उस छोटे से रेस्टोरेंट के मालकिन के बारे में इस्तफार किया। इस रेस्टोरेंट की मालकिन एक 50 साला खातून थी जो पिछले 10 साल से इस चाय के होटल को नहायत कामयाबी से चला रही थी। वो अम्मा जी ने आज दवाई लेने डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए वो आकर वापस चली गई हैं। अगर वहाँ से जल्दी फारिग हो गई तो आ जाएंगी, वरना तो कल। लड़के ने बात के इख्तिताम पर अपने दांतों की नुमाइश की थी। अच्छा। अरीन ने धीरे से इस बात में सर हिलाया और अपने सामने पड़ी चाय के कप की तरफ मुतवज्जो हुई। एक घूंट खल्क से उतारने के बाद अरीन ने चाय का कप रखा और ख़ुद चीज़ रोल उठाकर उसके किनारों को दांतों से कुतरने लगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई, वॉकर में मौजूद अपनी भतीजी की तरफ लपकी, जो उसे देखते ही अपने दोनों हाथ उठाए फुप्पो फुप्पो कहती उसे पुकार रही थी। फुप्पो की जान, फुप्पो की लाडो। अरीन ने कंधों पर लटकते पर्स को सोफे की तरफ उछाला और फरहत बेगम के पास वॉकर में मौजूद हूर को गोद में उठा लिया। आज तुम फिर इतनी देर से घर वापस आई हो? कितनी बार कहा है ऑफिस के बाद सीधी घर आया करो। आखिर अम्मा जी रेस्टोरेंट की चाय में ऐसा क्या है? अम्मा जी रेस्टोरेंट की चाय में ऐसा क्या है जो वहाँ की चाय पीना लाजिम ठहरा? घर आके भी तो चाय पी जा सकती है। पता भी है मेरा, अम्मा का दिल है, ज़रा सी देर हो जाए तो घबराने लगता है, लेकिन तुम्हें क्या परवाह? फरहत बेगम ने अरीन को घूरते हुए कहा तो मुस्कुरा कर अपनी गोद में से हूर को लेकर उनके पास आ बैठी। किसी दिन आपको भी अम्मा जी रेस्टोरेंट की चाय पिलवाने के लिए ले जाऊंगी। एक बार आपने चाय पी ना, बस फिर आप खुद ही ज़िद करेंगी कि मुझे भी अम्मा जी की चाय पिलवा लिया करो। ए हटो, जाने दुनिया को क्या हो गया है। भला किसी औरत ने भी ऐसे काम किए हैं कि चाय का होटल ही बनाकर बैठ गई। करने को 1000 काम होते हैं और इन 1000 कामों में तुम्हारी इस अम्मा जी को यही एक काम सूझा है। फरहत बीबी ने कहते हुए अपने हाथ के सामने के साथ साथ सर को भी झटका था तो अरीन धीरे से मुस्कुरा दी थी।
مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اس روڈ پر زیادہ ویمن ہاسٹلز اور گرلز کالجز کے ساتھ ساتھ آفس کی بلڈنگ بھی موجود ہے۔ زیادہ تر اماں جی کے ریسٹورانٹ میں ورکنگ خواتین کی آمد ہوتی ہے۔ ناشتہ نہ کر کے آنے والی لڑکیاں بریک ٹائم میں اماں جی کے ریسٹورانٹ میں دوپہر میں کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہیں، اور کچھ میری جیسی خواتین آفس کی تھکن اتارنے کے لیے گھر سے پہلے اماں جی کے چائے کو ہی خلق سے نیچے اتارتی ہیں، مانو جیسے صحیح تھکاوٹ اور پریشانی فٹ سے پھر ہو سکتی ہے۔ کسی دن آپ کو بھی سنڈے کو لے کے چلوں گی، مزہ آئے گا، ارین نے کہا تو فرحت بیگم نے اسے گھورا۔ اچھا، آپ کے ساتھ ساتھ میں حور اور بھابھی کو بھی لے چلوں گی۔ بھابھی دیکھے آپ کی ساس کو آپ سے کتنی محبت ہے، آپ کے بنا چائے کا پلان بنانے پر مجھے گھور رہی ہیں۔ ارین نے کچن سے نکلتی نورین بھابھی کو چھیڑا، جو شام کے چائے فرحت بیگم کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے رسانت بھرے انداز میں مسکرا کر ارین کی طرف متوجہ ہوئی۔ کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ ارین کی بات کا جواب دینے کے بجائے نورین نے ارین سے استفسار کیا۔ نہیں بھابھی، ابھی میرا دل نہیں ہے، جب بھوک لگے گی میں خود نکال لوں گی، ارین نے کہتے ہوئے گود میں بیٹھی حور کے گال پہ زور سے بوسہ دیا اور نورین کی گود میں دیکھ کر خود اپنا پرس اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ واش بیسن پر سر جھکائے وہ اپنے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں مار رہی تھی، جب اس کے دھیان کی سوئی ایک بار پھر 2 ستمبر پر اٹکی۔ اس نے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا اپنی صورت کی طرف۔ اس حسین چہرے کو میں نے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے گھونگھٹ الٹتے ہی اس کے حنائی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اتنی محبت سے کہا تھا کہ وہ اترائی تھی۔ تفاخر سے اس کی جھکی ہوئی گردن سیدھی ہوئی تھی، اور اب گردن کو اکڑائے اپنی تعریفیں کرتے، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے حسن کو سن رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے موم کی مانند پگھلتی جا رہی تھی، لیکن حسن کی باتوں نے تو جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر ایک رات کی بات کب تھی؟ وہ تو ہر رات یوں ہی باتیں کرتا رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ چہرے پہ بہتا ہوا پانی اس کی ٹھوڈی سے نیچے گر کے اس کا دامن بھگونے لگا تھا۔ اس نے یادوں سے دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں کو چھڑایا اور نل بند کر کے پاس لٹکتے تولیے سے منہ کو صاف کرتی باتھ روم کی سے نکل کر اپنے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ اس نے اکتاہٹ بڑے انداز میں اپنے ہاتھ میں موجود تولیے کو صوفے کی سمت اچھالا اور خود بیڈ پر لیٹ کر اپنے منہ پر تکیہ رکھ کر کروٹ بدل لی۔ وہ اب مزید کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے کچھ دیر میں ہی آنکھوں کو بند کیے نیند کی وادی میں اتری، اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ حسن کی طرف سے کوئی میسج یا کال نہیں آئی؟ وہ جانے کیوں ارین کے بے چینی ہر حد سے سوا ہو رہی تھی۔ پچھلے 8 ماہ سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب حسن نے اسے کال یا میسج نہ کیا ہو۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی روز کال کرنے کے باوجود ارین کئی دن تک اس کا فون پک نہیں کرتی تھی۔ اس نے کئی میسیجز کے بعد وہ مشکل سے 1 یا 2 میسیجز سے زیادہ جواب نہیں دیا کرتی تھی، لیکن اب وہ اپنے نیلز کو فائل کرتی ارین نے اپنے ہاتھ کو اپنی نظروں کے سامنے کیا تو ماضی کا خوبصورت لمحہ اچانک اس کے سامنے مجسم ہو گیا۔ پتہ ہے تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، اور سب سے خوبصورت تمہارے پنک نیلز ہیں، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارین کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو حسن کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تو حسن نے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا تھا۔ بس کرو، تم مردوں کی بس یہی پرابلم ہوتی ہے، بیوی کو جیسے کوئی آسمانی مخلوق ہی سمجھ لیتے ہو۔ بیوی خوبصورت بھی ہو، ساتھ میں خوبصیرت بھی ہو، تم کو خود مردوں کے لیے سجا کر بھی رکھے، اور ساتھ میں تمہارے گھر کو اچھے سے مینیج بھی کرے، تم مردوں کی مینٹالٹی کبھی نہیں بدل سکتی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو الگ کرتے ہوئے اس طرح ازرائیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ یہ تم مرد کیا ہوتے ہیں ارین؟ میں کسی کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ویسے بھی اگر مرد عورت کو اس آسمانی مخلوق سمجھ کر ٹریٹ کرتے ہیں تو تم عورتیں کیا کرتی ہو؟ مرد کو زمین پہ رکھنے والے کیڑے سے بدتر سمجھنے لگتی ہو، جس کا کام بس تمہیں کما کر لانا ہے، اپنی تنخواہ کو بیوی کے ہاتھ پر سجا دینا ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی کمی پیشی ہو جائے تو مانو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ حسن نے کہتے ہوئے اپنے سر کو ہولے سے جھٹکا۔ تم مجھے تانا دے رہے ہو؟ ارین جو ڈھیلے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اکڑتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کا لہجہ اور انداز لحظے بھر کے لیے حسن کو مکمل طور پر خاموش کروا گیا تھا۔ 20,000 کیا میں نے تم سے زیادہ مانگ لیے؟ تم نے مجھے اس کے تانے ہی دینے لگے۔ میں کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں ارین، میں تو بس، حسن سٹ پٹایا تھا، یعنی پوری رات
اور ہو سکتا ہے شاید کل تک ارین اسی بات کو لے کر بحث کرتی رہے گی۔ آخر مجھے بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ حسن نے دل ہی دل میں خود کو گھر کا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارا کیا مطلب ہے۔ میں امی سے 20,000 منگوا کر تمہارے منہ پہ دے ماروں گی، ارین نے زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ ارین کی بات پر حسن کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کمال ضبط سے ناراض ہوتی نے ارین کا ہاتھ پکڑا، جسے ارین نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ بہت کم ظرف ہو تم حسن، تم سے چھوٹے دل کے مالک ہو، بہت ہی چھوٹے دل کے مالک ہو، ارین کہہ کر پاؤں چٹکتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارین میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ حسن اس کے پیچھے آیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتی ارین نے جلدی سے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا تھا۔ ارین پلیز یار، اچھا آئی ایم سوری۔ حسن نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ارین سے معافی مانگی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری کوئی بھی سوری، ارین نے دروازے کے عقب سے چلا کر کہا۔ ارین بات تو سنو، حسن کا لہجہ ملتجائیہ انداز میں ڈھلا تھا۔ اب حسن جانتا تھا وہ چاہے ساری رات بھی یہاں کھڑے ہو کر دروازے پر دستک دیتا رہے، اب یہ دروازہ صبح ہی سے پہلے کھلنے ہی نہیں والا تھا۔ اس لیے وہ 10 منٹ مسلسل دستک دینے کے بعد واپس لاؤنج میں پڑے صوفے پر آ کر لیٹ گیا تھا اور وہیں صوفے پہ سو چکا تھا۔ ارین فرحت بیگم کی آواز پر ماضی میں کھوئی ارین بری طرح اپنے خیالات سے نکلی تھی۔ اب استفہامیہ نظروں سے فرحت بیگم کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کون سے خیالوں میں گم ہو تم؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں؟ فرحت بیگم نے بیٹی کو ہولے سے ڈپٹا۔ کچھ نہیں، ارین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود فائلز کو سائڈ ٹیبل پر رکھا، اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں کیچڑ لگانے لگی تھی۔ کون سے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ میں 3-4 دن سے نوٹ کر رہی ہوں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ فرحت کے لہجے میں بیٹے کے لیے فکر مندیاں عیاں ہوئی تھی۔ امی، حسن بہت دنوں سے نہ تو مجھے کوئی میسج کیا ہے اور نہ ہی کوئی کال کی ہے۔ ارین کا لہجہ اور آنکھیں بیک وقت بھیگی تھی۔ تو فرحت بیگم کو بیٹی کی پریشانی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تو امی کہیں حسن… بس کرو ارین، یہ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو حسن جیسے مردوں کو سر چڑھاتی ہیں، انہیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کے بغیر جینا ممکن نہیں۔ یہ تو شکر کرو تمہیں ہمارے جیسے ماں باپ اور پیار کرنے والے 3 بھائی ملے ہیں جو تم پر ہر وقت جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا کمی ہے تمہیں؟ اپنی مرضی کی جاب کر رہی ہو، اپنی مرضی سے سوتی ہو جاگتی ہو، تم پھر بھی اداس ہو۔ میں نے تمہیں کبھی روایتی ماں کی طرح یہ نہیں کہا۔ شادی ہو گئی، تمہارے سسرال والے اور شوہر کی ناجائز باتوں کو برداشت کرنا، کچھ بھی ظلم یا زیادتی ہو جائے تمہارے ساتھ کبھی پلٹ کے ہمارے گھر مت آنا۔ مگر میری ایسی چھوٹی سوچ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو تم آج وہاں حسن کی مار کھا رہی ہوتی، اس کے تانے سنتی، اس کی باتیں برداشت کرتی۔ پھر بھی تمہیں مجھ سے شکایت ہوتی ہے کہ میں ماں ہو کر تمہارا ساتھ نہیں دے رہی۔ اگر میں روایتی ماں نہیں بن رہی ہوں نا، تو تم بھی روایتی عورت مت بنو۔ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو اور مضبوطی سے کھڑی ہو۔ تم میں کوئی کمی نہیں ہے، پڑھی لکھی ہو، اچھی نوکری کر رہی ہو، خود مختار ہو، اور پھر کیوں ایسی جاہل عورتوں کی جیسی باتیں کرتی ہو؟ فرحت نے اپنی بات کے اختتام پر بیٹی کو گھورا۔ نہیں امی، میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی۔ ارین نے گڑبڑا کر ماں سے نظریں چرائیں اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہیں امی، میں کیوں ایسے پریشان ہوں؟ نہیں تو نہ صحیح، اگر حسن کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں اس کی پرواہ کروں؟ ارین نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا ذرا سا جھک کر آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھا۔ آئی بروز بڑھ رہی ہیں، اس نے اپنی بھویں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، اور پھر پارلر جانے کا سوچ کر آئینے کے سامنے سے ہٹی۔ چینج کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکلی۔ فرحت بیگم لاؤنج میں نہیں تھی اور وہ شکیلہ کو بتا کر گھر سے نکل آئی تھی۔ فیشل کروانے، آئی بروز بنوانے کے بعد جانے اس نے کیوں اپنی گاڑی کا رخ گھر کی سمت موڑنے کے بجائے اماں جی کے ریسٹورانٹ کی طرف موڑ دیا تھا۔ باجی آج تو آپ کو آفس بند ہے، پھر بھی آپ آ گئیں، سجاد نے اسے دیکھتے ہی اپنے دانت نکوستے ہوئے کہا تھا۔ اماں جی کو بتاؤ آپ کا یہ ویٹر کسٹمر کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارین نے شرارتی انداز میں سجاد سے کہا۔ ارے نہیں باجی، میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں، آئیں۔ سجاد نے جلدی سے کہا تو ارین ہنستی ہوئی اپنی مخصوص کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اتوار کی وجہ سے ریسٹورانٹ کے ساتھ باہر ٹریفک بھی بہت کم تھی۔ ورکنگ ڈیز میں سڑک پر چلنا جیسے محال ہو جاتا تھا،
اور اس وقت ارین نے اپنے سر کو جھٹکا اور ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے لڑکے کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو تیزی ریسٹورانٹ کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب وہ لڑکا اندرونی حصے سے باہر نکلا تھا۔ اماں جی بھی ہامتی کامتی اس لڑکے کے پیچھے لپکی تھی۔ ارے بلال، میری بات تو سنو۔ بوڑھے قدم جو جوان قدموں کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے۔ وہ لڑکا اب ریسٹورانٹ سے جا چکا تھا اور اماں جی تھکے تھکے قدموں سے چلتی ہوئی کاؤنٹر کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جانے ان کے انداز میں اتنی تھکاوٹ کیوں تھی کہ ارین بے اختیار ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور اماں جی کے پاس کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ ارے ارین بیٹا، تم؟ اماں جی نے ارین کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ چونکہ ارین پچھلے کئی ماہ سے یہاں باقاعدگی سے آ رہی تھی، اس لیے اماں کے ساتھ اس کی خاصی واقفیت ہو گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں پرسوں آئی تھی، سجاد سے پتہ چلا آپ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ خیریت تو تھی آپ کو؟ کیا ہوا تھا؟ ارین نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے تھے۔ ہاں، ڈاکٹر کے ہاں گئی تھی۔ جانے کیوں یہ دل کم وقت کبھی تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے اور کبھی شاید دھڑکنا ہی بھول جاتا ہے۔ اماں جی کے لہجے میں یاسیت تھی۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ اس نے مختلف ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، ECG وغیرہ کروائے ہیں، تو دل کی تکلیف سامنے آئی ہے۔ ان کے چہرے پر اداسی بڑی مسکراہٹ دوڑ رہی تھی تو ارین کا دل جانے کیوں ان کی مسکراہٹ پر کٹ سا گیا تھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اماں جی، آج کل تو ماشاءاللہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید مشینری بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اب تو ٹھیک بیماری کی تشخیص ہو جائے تو مانو آدھی بیماری تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اور باقی آدھی بیماری میڈیسن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو جو میڈیسن دی ہے وہ آپ ریگولر کھائیں، دیکھنا چند ہی دنوں میں آپ بھلی چنگی ہو جائیں گی۔ ارین نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا تو جانے کیوں اس بار وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ باجی چائے؟ سجاد ٹرے میں ان کی چائے اٹھا کر لے آیا۔ ہاں ادھر ہی رکھ دو۔ ارین نے اس کے ہاتھ سے ٹرے تھام کر اپنے ٹیبل پر رکھی تھی۔ ارین نے تائرانہ نظروں سے اماں جی کے چہرے کی جانب دیکھا جو ابھی بھی افسردگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا بات ہے اماں جی؟ آپ اس لیے اداس ہو رہی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی بات نہیں سنی اور چلا گیا؟ ارین خود کو پوچھنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ بوڑھی آنکھوں کی چمک معدوم ہوئی تھی تو وہی لبوں پہ اداسی بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، بھتیجا ہے، اماں جی نے آہستہ سے کہا۔ او اچھا، ارین کے لب سکھڑے تھے۔ وقت بہت ظالم بھی ہے اور بہت بڑا استاد بھی ہے بیٹا، اور انسان بڑا ہی نادان اور کم عقل۔ جب جوان ہوتا ہے تو لگتا ہے کائنات اس کا کائنات میں موجود ہر چیز ہی کیا ہے، ٹھوکر سے راہ میں آئے پتھر کے مانند رشتوں کو اگر زندگی سے ہٹا بھی دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تذکیر کرنے کے لیے اپنے پاس ایک جہان ہے، لیکن انسان کی وہی کم عقلی وقت کے ساتھ اسے بتاتی ہے کہ انسان کتنا نادان ہے، کس قدر نادان۔ جب رستوں کو راہ میں پڑے پتھروں اور کنکر سمجھ کے اپنے رستوں سے ہٹایا جائے، جب رشتوں کو راہ میں پڑے کنکر اور پتھر سمجھ کے اپنے رستے سے ہٹایا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تلاش میں واپسی کا سفر کتنی بار کیا جائے، وہ پتھر پارس بن کر کسی اور کی زندگی میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے اس رستے میں کوئی جگہ نہیں بچتی، ہمیں اس راہ میں کوئی راہزر نہیں ملتا۔ پھر وہی ہوتا ہے نا بیٹا جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ دل کی شریانیں کام کرنا چھوڑ رہی ہیں، بلکہ دل پہ موجود بوجھ کا ہر گزرتے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بیچارہ دل بھی کیا کرے جب تک اس بار کو اٹھائے دھڑکتا رہے۔ جب ہم انسان تھک جاتے ہیں تو انسانی اعضاء بھی تھکنے لگتے ہیں۔ تھکاوٹ ہے بیٹا دل میں، روح میں، گزرا ماضی گزرتے وقت کے ساتھ پھر سے حال میں شامل ہو جائے نا تو بہت نقصان ہوتا ہے، بہت خسارے میں آتا ہے۔ اماں جی بولتے بولتے جیسے تھک سی گئی تھی۔ ارین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر زور سے بند کیا تھا۔ اماں جی، اس سے پہلے وہ ان سے کوئی بات کرتی، اماں جی اپنے گھٹنوں پر زور دے کے اٹھتے ہوئے ہوٹل کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئیں، جہاں وہ سجاد کو چند ہدایت دینے کے بعد چپ چاپ ہوٹل سے باہر جانے والے رستے کی طرف بڑھ گئیں۔ ارین نے ہڑبڑا کر چائے کے ٹھنڈے ٹھنڈے گھونٹوں کو حلق سے نیچے اتارا، کاؤنٹر پر موجود سجاد کو پیمنٹ کر کے خود بھی ہوٹل کے بیرون دروازے کی طرف بڑھی۔
فٹ پاتھ پر کچھ دور ہی اماں جی کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھیں۔ ارین نے اپنے قدموں کی رفتار کو تیز کیا اور جلدی اماں جی کے قریب آ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اماں جی نے رک کر اپنے ساتھ چلتی ارین کی طرف اپنی آنکھوں کو سکیر کر دیکھا۔ کہاں جانا ہے اماں جی آپ نے؟ میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں، ارین نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اماں جی نے چند لمحے سوچا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ یہیں رکے، میں اپنی گاڑی لے آؤں۔ ارین نے کچھ کہا۔ کچھ دیر میں وہ گاڑی ہوٹل کے قریب پارکنگ کی ہوئی گاڑی کو ڈرائیو کرتی فٹ پاتھ پر کھڑی اماں جی کے قریب لے آئی اور اماں جی نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ کہاں جانا ہے اماں جی آپ نے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ارین نے ان سے سوال کیا۔ کسی ایسی جگہ جہاں زندگی نہ ہو، یادوں کی تکلیف نہ ہو، ماضی کی پاسکش نہ ہو۔ کیا مجھے ایسی کسی جگہ لے کے جا سکتی ہو؟ حسرتوں کے کتنے دیے اماں جی کی آنکھوں میں جل اٹھے تھے۔ ارین سن سی انہیں دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے پیچھے موجود گاڑی کے ہارن پر چونکی اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے رستے پر نظریں جما کر ڈرائیو کرنے لگی تھی۔ ارین اماں جی کو اپنے ساتھ قریبی پارک میں لے آئی تھی۔ اکتوبر کے اواویل تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اماں جی کے ہاتھ تھامے پھولوں کی کیاریوں کے بیچ بیٹھے اس سنگی بینچ کے قریب آئی۔ آپ یہاں بیٹھے، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں، ارین نے اماں جی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ ارین گئی اور 2 فریش جوس کا گلاس تھامے واپس آئی۔ اماں جی گھاس پر گرے پھولوں کی پتیوں کو جمع کر کے بینچ پر رکھ رہی تھی، جنہیں شرارتی ہوا آتے جاتے پھر سے گھاس پہ گرا دیتی تھی۔ ارے اماں جی، ارین مسکرائی تھی، آپ یہاں بیٹھے، میں اکٹھا کر دیتی ہوں۔ ارین نے جوس کا گلاس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا اور اپنے ہاتھ میں موجود سفید گلاب کی پتیوں کو فضا میں اچھال دیا۔ ارے کیوں، آپ کو اچھی لگ رہی ہیں نا، میں آپ کو اکٹھی کر دیتی ہوں، ارین نے ضد کی۔ تب بھی انہوں نے اپنے سر کو نفی میں ہلا دیا، کچھ فاصلے میں موجود پھولوں میں بیٹھی ہوئی تتلی پہ اپنی نظروں کو جما دیا۔ آپ کو کیا ہوا ہے اماں جی؟ میں نے کبھی آپ کو اتنا اداس نہیں دیکھا۔ اداسی تو میری سنگی سہیلی کی جیسی ہے بیٹا۔ ہاں، کہہ سکتی ہو اداسی کو چھپانے نہیں بلکہ اپنی غلطیاں چھپانے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے۔ لیکن اب اماں جی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اب ان غلطیوں کی پاداش میں ہونے والے نقصان کا احساس ضبط کے ہر بند کو توڑ دیتا ہے۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں، آنسو قطروں کی صورت ان کے بھورے چہرے پر بکھرنے لگے تھے۔ کاش گزرا وقت واپس آ جاتا، کچھ نہ سہی مجھے اس سے معافی مانگنے کا موقع مل جاتا۔ نہ جانے وقت پلٹ سکتا اور نہ ہی وہ مجھے مل سکتا ہے۔ کون، کس کی معافی، کس بات کی معافی؟ ارین الجھی ہوئی تھی تو اماں جی نے اپنی بوڑھی آنکھوں سے موجود نمکین پانی کو اپنی چادر کی کونے میں جذب کیا اور ارین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں اکثر اپنے کیفے میں کرسی پہ بیٹھ کر گھنٹوں اپنے فون کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا تم کسی کے فون یا میسج کا انتظار کرتی ہو؟ اماں نے اس سے سوال کیا تو ارین نے اپنی آنکھوں میں در آنے والی نمی کو سر جھکا کر چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ٹھہری تھی۔ کرتی ہوں اماں جی، اس کی کال کا انتظار۔ پہلے تو ہر 2-3 دن کے بعد کال آ جاتی تھی، چاہے 2 منٹ کی ہی صحیح، لیکن اب تو کتنے ہی دن گزر گئے، اس کی کال نہ میسج۔ ارین کا لہجہ بھیگا تھا، حلق میں نمکین پانیوں کا گولا ساٹکا تھا۔ جانے کیوں یہ سوچ کر اسے اس طرح ڈرا دیا کرتی تھی کہ اگر حسن نے اب کبھی رابطہ نہ کیا تو وہ اس کے بغیر کیسے رہے گی۔ اب تو پھر بھی امید ہے حسن اسے منا لے گا، اپنے ساتھ گھر لے جائے گا اور وہ دونوں پھر سے رہنے لگیں گے۔ آخر کو اس نے اتنی محبت سے شادی کی تھی، اتنا تو مان تھا اس سے، لیکن اب وہ بے اختیار رونے لگی۔ رنگین تتلی اڑتے ہوئے قریب ہی پھولوں کی کیاریوں میں موجود ایک پھول پر بیٹھی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ماضی کے رنگین یادوں نے کوسے قزح کا رنگ اوڑھا تھا اور اماں جی کے ذہن کے پردے پر ایک عکس کو ثبت کر دیا تھا۔ یہ بات تھی 25 سال پہلے کی، جب وہ خود 25 سال کی تھی۔ عرفان بیگ جیسے انہیں دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ جس روز وہ اپنے کالج کے دوست کے بے حد اصرار پر ان کے گھر گئی تھیں، وہاں ان کے دوست کا بھائی پہلے ہی نظروں میں ان کا گرویدہ بن بیٹھا تھا اور اس نے اگلے ہی دن اپنے والدین کو عمارہ کے گھر
بھیج دیا تھا۔ امارا کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ امارا کے چاروں بھائیوں کے لیے اپنی اکلوتی بہن اور سب سے چھوٹی بہن کا رشتہ دینا اچھا خاصا چمبا تھا۔ وہ تو اپنی بہن کو ابھی تک چھوٹی سی گڑیا سمجھتے آئے تھے، اور عرفان بیگ کے رشتے کو یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ ابھی ان کی بیٹی پڑھ رہی ہے، وہ اس رشتے میں ابھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ امارا کے گھر والوں کی طرف سے انکار کیا ہوا جیسے عرفان بیگ کو تو کسی نے سولی پر چڑھا دیا ہو۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے خود امارا سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن بھائی سائمہ نے جیسے تذبذب میں گھیر کر بھائی کی طرف دیکھا۔ میں بس اس سے ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں، میں اسے بتانا چاہتا ہوں میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ جتنا کہے میں انتظار کر لوں گا، جیسے کہے گی ویسے کر لوں گا، لیکن وہ اپنے گھر والوں سے اتنا کہہ دے کہ وہ اس طرح انکار مت کریں۔ عرفان نے اضطرابی انداز میں اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اکلوتے بھائی کی بے قراری دیکھ کر سائمہ نے امارا کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ معمول کی باتوں کے بعد سائمہ نے ہچکتے ہوئے امارا سے کہا تھا کہ عرفان بھائی اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات کرنی ہے؟ خوبصورت امارا نے خوبصورت ہنسی کے ساتھ کہا تھا، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز جیسے اس کی خوبصورت ہنسی کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی۔ امارا، سائمہ وہاں سے جا چکی تھی۔ عرفان نے صوفے کے بازو پر بیٹھتے ہوئے اسے پکارا تو امارا کو لگا کسی نے اب پہلی بار اس کے نام کو اتنے خوبصورت انداز میں لیا تھا۔ پسند کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اگر گناہ ہے تو یقین کرے گناہ بار بار کروں گا، ہر بار کروں گا، تب بھی کروں گا تب تک کروں گا جب تک تمہارے گھر والوں کو مجھ پہ یقین نہیں آ جاتا اور تمہارے اس خوبصورت نام کو میرے نام کے ساتھ جوڑنے پر راضی نہیں ہو جاتے۔ اس کا لہجہ جذبات سے گوندا ہوا تھا۔ نان سٹاپ بولنے والی امارا اس وقت اپنے لبوں کو باہم پیوست کیے بس اسے سن رہی تھی۔ وہ شاید جادوگر تھا جس نے ابھی امارا کے سامنے نہیں، صرف امارا کی سماعتوں کو مخاطب کیا تھا۔ امارا کی مٹھیوں سے نکل کر جانے کہاں گئے تھے، لفظ امارا کی مٹھیوں سے نکل کر جانے کہاں گئے تھے، اور وہ تو بس لاؤنج میں موجود لینڈ لائن کے قریب کھڑے شیشے کی مورت میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا، بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہوش میں تو تب آئی جب پاس سے گزرتے ہوئے بڑی بھابھی نے رک کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا تو امارا بری طرح چونکی تھی اور جلدی سے فون کو کریڈل پہ رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ بڑی بھابھی نے اس کی گود میں موجود نینا کو شانے سے لگا کر تھپکتے ہوئے امارا سے استفسار کیا تھا۔ وہ سائمہ تھی، کل کے ٹیسٹ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ امارا نے جلدی سے بہانہ گھڑا اور میں پڑھ لوں کہہ کر بھابھی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اور پھر یہ تو آغاز محبت تھا، انتہائی محبت تو بھی باقی تھی۔ ہر روز سب کے جانے کے بعد ہمارا لاؤنج کے فون پر عرفان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ پورے ایک دن اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہہ کر ایک سیٹ اوپری منزل بھی لگوا لیا تھا۔ ویسے اس کی ضرورت تو نہیں ہے، انجم بیگم نے بیٹی کی فرمائش پر اسے ٹوکا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ مجھے اپنے دوستوں کا فون سننے کے لیے بار بار سیڑھیاں اتر کے آنا پڑتا ہے۔ بھیا اب تو ہمارے ایگزامز ہونے والے ہیں، تھوڑی دیر بعد کچھ یاد آتا ہے تو پوچھنے کے لیے پہلے مجھے 20 سیڑھیاں اترنی پڑتی ہیں، پوچھنے کے بعد 20 سیڑھیاں چڑھ کر واپس آنا پڑتا ہے، میں تھک جاتی ہوں۔ امارا نے ناک چڑھا کر کہا تو بڑے بھیا نے ہنس کر چھوٹی بہن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سر پر پیار کر کے اسی شام ایک اور فون کا سیٹ اوپری منزل پہ سیٹ کروا دیا تھا۔ امارا تفاخر سے گردن کو اکڑائے عرفان کو بتا رہی تھی، اس کے ایک بار کہنے پر کیسے بڑے بھیا نے اسے فون لگوا دیا۔ تو پھر کیوں مجھے تڑپا رہی ہو؟ کہہ دو نا اپنے گھر والوں سے ہمارے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ مجھے واپس کراچی جانا ہے امارا، لیکن میں جا نہیں پا رہا۔ تمہیں کیسے اپنا کیے بغیر جانے کا دل نہیں مان رہا۔ آفس والوں کی روز کالز آتی ہیں۔ عرفان بیگ نے جیسے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر چلے جائے نا، امارا کھلکھلائی تھی تو عرفان بیگ جیسے مزید بے بسی کے دلدل میں پھنسا تھا۔ تمہیں اب بھی مجھ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ میرا تو بس چلے ہمیشہ کے لیے تمہیں سب سے چرا کر اپنے ساتھ لے جاؤں اور تمہیں سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں۔ ایک زندگی تو بہت کم ہے ہمارا تم سے محبت کے لیے۔ تمہیں دیکھنے کی چاہ ہی اتنی ہے کہ مجھے اپنی یہ زندگی بہت چھوٹی لگی ہے۔ امارا، تم نہیں سمجھ سکتی میں خود کو کتنا اور کس حد تک بے بس اور مجبور سمجھتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا پہلی نظر کی محبت
یا تو بہت کمزور ہوتی ہے یا پھر دل کے اندر تک اتر کر اپنے آپ کو اس طرح منواتی ہے کہ پھر اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، تو میرے دل کے سمندر میں محبت کی مانند یوں اتر گئی ہو کہ میں اس محبت میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ عرفان کا گمبھیر لہجہ امارہ کے گالوں پر سرخی دوڑا گیا تھا۔ دل کی دھڑکنوں کو تو شاید یوں تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گئی تھی جیسے اب کبھی رک نہیں پائیں گی۔ دھڑکنوں کا شور امارہ کو پاگل کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی یا پھر کچھ اور سنتی، سامنے کھڑے بڑے بھیا کو دیکھ کر امارہ سٹ پٹائی تھی۔ پھر فون کریڈل پر رکھ کر وہ بھاگتی ہوئی بھائی کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں بڑے بھیا، وہ روتے ہوئے اپنے بھائی کو بتا رہی تھی۔ کس سے؟ بڑے بھیا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے شانے تھامتے اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ عرفان بیگ سے، امارہ نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنے بھائی سے اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ اور وہ؟ بڑے بھیا نے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، امارہ کے لب کپ کپائے تھے۔ لاڈلی بہن کے چہرے کو کتنی دیر دیکھنے کے بعد بڑے بھیا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور کل ہی عرفان کو اپنے والدین کے ہمراہ اپنے گھر بلا لیا تھا۔ پہلے جو اس رشتے کو سرسری یا سننے کے بعد انکار کر دیا تھا، اب جب غور کیا گیا تو عرفان بیگ ان سب کو اپنی بہن کے لحاظ سے بہترین لگنے لگا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، اٹامک انرجی میں جاب کرتا تھا، ایک ہی بہن بھائی تھے اور ماں باپ، یعنی چھوٹی سی فیملی، اور وہ سب یہی چاہتے تھے امارہ کی شادی چھوٹی سی فیملی میں ہو تاکہ اسے سسرالی جھنجھٹوں میں نہ پڑنا پڑے۔ اور اب سب میں سے جو بات سب سے زیادہ اچھی تھی وہ عرفان کا امارہ سے محبت کرنا تھا۔ امارہ ہمیں بہت پیاری ہے، خود سے بھی زیادہ پیاری، اپنی اولاد سے بھی زیادہ۔ ہم کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو تو دور نمی تک برداشت نہیں کریں گے، بڑی بھیا نے عرفان سے کہا تھا۔ میں کبھی ایسے نہیں ہونے دوں گا، مجھ پہ یقین رکھے۔ عرفان کا لہجہ مضبوط تھا تو بڑے بھیا نے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ سب اس رشتے پر راضی تھے۔ سب کی چہروں پر رضامندی دیکھتے ہوئے بڑے بھیا نے اس بات میں سر ہلا کر سامنے ٹیبل پر پڑی مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر عرفان کے والدین کی سمت بڑھا دی تھی۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، بڑے بھیا کہہ کر مسکرائے تھے۔ اور کیا ڈرائنگ روم میں سبھی افراد مسکرا دیے تھے۔ ایک ہفتے کے اندر دھوم دھام سے منگنی کی رسم ادا کر دی گئی تھی اور شادی امارہ کے ایگزام کے بعد رکھ دی گئی تھی۔ زندگی خوبصورت اور حسین تھی، جو چاہا پا لیا۔ امارہ کی ضدی طبیعت میں ضد اور بھی در آیا تھا۔ گھر والوں کے ساتھ عرفان اس سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا تھا، اسے زمین پر نہیں دور کہیں فضاؤں میں اڑاتا ہوا چلا گیا تھا۔ پھر یہ منگنی کے 2 ماہ کے بعد کی بات ہے۔ امارہ کے دل عرفان سے بات کرنے کو چاہا تو اس نے عرفان کے آفس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، عرفان کی مصروف سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عرفان میں امارہ، ابھی امارہ کی بات مکمل ہی نہیں ہو پائی تھی، وہ جب کام میں بری طرح مصروف عرفان نے اپنے کان اور کندھے کے بیچ ریسیور کو اٹکاتے ہوئے اپنے سامنے موجود فائل کو الٹا اور دوسری فائل کھول کر مطلوبہ پیج نکال کر اپنے سامنے رکھی آفیسر کی سمت فائل کو بڑھایا۔ میں اس وقت بزی ہوں، گھر جا کر بات کروں گا۔ عرفان نے قدرے آہستگی سے بات کی۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے، مجھ سے ابھی بات کرو۔ امارہ کے لہجے میں ضدی پن تھا۔ امارہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، عرفان نے جیسے اس کی منت کی تھی۔ نہیں، بس مجھے تم سے ابھی بات کرنی ہے، امارہ نے اپنے مومی ہاتھوں کو اپنی نظروں کے سامنے کرتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ امارہ، میرے سامنے میں سر بیٹھے ہیں، میں تھوڑی دیر میں تم سے بات کرتا ہوں نا۔ عرفان نے اپنے امڑتے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر عرفان، کیا مسئلہ ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ سر منظور نے فائل سے نظر اٹھا کر اپنے سامنے رکھی کرسی پر عرفان کو مخاطب کیا۔ نو سر، عرفان نے اپنے لبوں کو پھیلاتے ہوئے اور ہاتھ میں پکڑے فون ریسیور کو کریڈل پہ رکھ دیا۔ چند لمحے بھی گزر نہیں پائے تھے، فون کی بیل ایک بار پھر بول اٹھی تھی۔ عرفان جواباً قدر آگے کی جانب بڑھ کر فائل کے پیج پہ انگلی رکھے سر منظور کو کچھ بتانا چاہتا تھا، گڑگڑا کر پلٹا اور ریسیور کو کریڈل سے اٹھا کر پرے رکھ دیا۔ اگر ضروری کال ہے تو آپ سن سکتے ہیں، سر منظور نے اپنی ناک سے سرکتی ہوئی اینک کو اس کی جگہ سے ٹکاتے ہوئے کہا۔ نو سر، کوئی ضروری بات نہیں ہے، میں بعد میں بات کر لوں گا۔ عرفان کے بعد میں امارہ کو
منانے اور اس سے بات کرنے کا سوچ کر سر کو نفی کے انداز میں ہلا دیا، لیکن عرفان کو کیا خبر تھی اس کی یہ حرکت کیا قیامت لانے والی تھی۔ اس قیامت کا اسے تب پتہ چلا جب گھر واپس آنے کے کچھ دیر بعد اس کی ماں کا فون آیا کہ امارا کے بھائی اس کی شکایت لے کر ان کے گھر آئے ہیں اور اب امارا اسے اپنی منگنی کو قائم رکھنا نہیں چاہتی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ عرفان کو یقین نہیں آیا۔ وہی بتا رہی ہوں جو وہ لوگ کہہ کر گئے ہیں عرفان، مجھے سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اپنی بہن کو سمجھانے کی جگہ وہ لوگ شکایت لے کر آ گئے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عرفان کی وجہ سے ہمارا روئی ہے۔ اگر وہ اسے کال کر رہی تھی تو عرفان اس کے ساتھ غصے میں بات کر کے فون کو کیوں بند کیا؟ مجھے تو یہ رویہ ٹھیک نہیں لگ رہا بیٹا، سریا بیگم پریشانی کے عالم میں بول رہی تھی۔ امی وہ لاڈلی ہے، اکلوتی ہے، سب سے چھوٹی بہن ہے، اس کے لیے ان کی اسی لیے سب اس کے بارے میں حد سے زیادہ پوزیسیو ہیں۔ آپ پر فکر نہ کریں، میں امارا سے بات کرتا ہوں۔ عرفان نے ماں کو تسلی دینی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، امارا سے بعد میں بات کر لینا۔ یہ سن لو، وہ لوگ منگنی کی انگوٹھی اور اپنا سامان واپس لے کر گئے ہیں۔ بیٹیاں تو سب کو پیاری ہوتی ہیں اور سبھی بیٹیاں اور بہنیں اپنے گھر والوں کو اسی طرح پیاری ہوتی ہیں، لیکن کوئی رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے، لحاظ بھی ہوتا ہے۔ منگنی کی چیزیں اور رنگ کیوں واپس کر گئے؟ عرفان تو اس بات پہ خود ہی اٹک گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تم خود ہی پوچھ لو، سریا بیگم نے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ ان کے فون رکھنے کے بعد عرفان نے امارا کے گھر کی کال کی۔ شاید BTCL پر اس کا نمبر دیکھنے کے بعد کسی نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی، اس لیے مجبوراً عرفان کو راتوں رات کراچی سے ملتان آنا پڑا۔ صبح ہوتے ہی وہ امارا کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، جہاں اس کا انتہائی روکھے انداز میں استقبال کیا گیا۔ میں سچ میں اس وقت سر کے ساتھ تھا اور میں نے امارا سے کہا بھی تھا میں جیسے ہی فری ہوتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں، عرفان نے رسانیت بھرے لہجے میں بڑے بھیا کو بتایا تھا۔ وہ جو بھی تھا، ہم نے رشتہ کرتے ہوئے بڑی یہی شرط رکھی تھی کہ ہماری بہن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دو گے، اور تم نے شادی سے پہلے ہی ہمارے شرط کو پورا نہیں کیا، شادی کے بعد کیا کرو گے؟ ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہمیں اپنی بہن بہت پیاری ہے۔ منجلے بھیا نے تو باقاعدہ عرفان کو گھورتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ اب ان کے لہجے اور انداز سے عرفان نے جذبس ہو کر پہلو کو بدلا تھا۔ اب اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی جو اس طرح کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ عرفان نے دل ہی دل میں سوچا، ہاں یہ محبت اور اس کی شرائط، امارا کے لیے تو وہ ہر کسی کی ہر بات کو برداشت بھی کر سکتا تھا اور سن بھی سکتا تھا، لیکن عرفان کو کیا خبر تھی امارا کو پانے کے لیے اسے محبت کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن ساتھ میں اپنی مرضی کرنے اور بولنے کی طاقت سلب کر لی گئی تھی۔ بالآخر امارا کے ماں باپ اور بھائیوں سے معذرت کرنے اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا کہ یقین دہانی کے بعد اسے امارا سے ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ گھنٹہ بھر امارا کو منتیں کرنے کے بعد تب کہیں جا کر امارا کا موڈ ٹھیک ہوا تھا، اور پھر اس نے عرفان کے لیے چائے بنوانے کا کہا اور خود اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی کہ عرفان کے دیکھنے پر امارا جو پورے تہمات سی اس کے سامنے بیٹھی تھی اب شرما کر اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ عرفان کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ ابھری تھی اور پھر وہ بڑی بھابھی کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے کراچی سے کب ملتان آئے کے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ موڈ اچھا ہوا تو ماحول خود بخود اچھا ہو گیا۔ خوشگوار ماحول میں عرفان کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام ہوا تھا اور ساتھ ہی عرفان کے باقی کے گھر والوں کو بھی انوائٹ کر لیا گیا تھا۔ سریا بیگم اس سب سے خوش نہیں تھی، لیکن پھر اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر سب اپنے سارے وسوسوں کو نظر انداز کر گئی۔ انجم بیگم کی سمت متوجہ ہو گئی تھی جو ان سے شادیوں کی تیاریوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس دن سریا بیگم امارا کے گھر سے شادی کی تاریخ لے کر اٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ایسے پھر کوئی بدمزگی ہو اور یوں ایک ماہ کے اندر شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ عرفان امارا کو پا کر بہت خوش تھا، اتنا کہ وہ امارا کی ہر بات مانگتا۔ سریا بیگم چاہتی تھی کہ امارا کچھ ماہ تو ان کے ساتھ رہے گی، لیکن امارا عرفان کے ساتھ کراچی رہنا چاہتی تھی۔ لیکن گھر میں بہو آئی ہے، میں چند دن تو بہو کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سریا بیگم نے بیٹے کو گھورا۔
ہاں تو آپ کراچی آ کر ہمارے ساتھ رہ لینا نا، اچھا ہے، سٹی بدلے گی، تھوڑا سا ماحول بھی بدلے گا، آپ خود بھی اچھا فیل کریں گی۔ پہلے تو آپ میرے پاس اس لیے نہیں رہتی تھی کہ آپ کا وہاں دل نہیں لگتا تھا، اب تو ہمارا ہوگی تو آپ کے دل بھی لگ جائے گا۔ اور عرفان نے ماں کو جیسے لالچ دی تھی، لیکن ثریا بیگم بیٹے کو گھور کر بڑبڑاتے ہوئے رخ بدل گئی تھی۔ جانتی تھی عشق کا خمار ہے، یہ خمار اتنی جلدی اترنے والا نہیں۔ اور پھر عرفان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتے بیٹے کو خوش دیکھ کر ثریا بیگم زیادہ دیر تک منہ نہیں بنا کر بیٹھ سکتی تھی، اس لیے کچھ دیر کے بعد وہ عرفان بیٹے کب کراچی جانا ہے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ من چاہا ہم سفر ساتھ ہو، آپ کا محرم ہو، زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ہر شے پہ پیار آنے لگتا ہے۔ ارد گرد رہنے والے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو اپنا آپ اور بھی معتبر لگنے لگتا ہے۔ عرفان امارہ کے ساتھ خوش تھا، اس کی خوشی اس وقت دگنی ہو گئی جب 5 ماہ کے بعد ڈاکٹر نے امارہ کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تھی۔ جب عرفان کا جی چاہا وہ خوشی سے اس وقت ہسپتال کے زمین پر سجدہ ادا کرے، وہیں امارہ کا زرد سا چہرہ اور بھی زرد ہوا تھا، اور گھر واپس آنے کے بعد اسے اپنے دل میں آئے خیالات کو لبوں پہ لا چکی تھی۔ اس کے لیے فریش جوس بناتا ہی عرفان حیرانی سے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو امارہ؟ عرفان شیلف سے ہٹ کر لاؤنج میں بیٹھی امارہ کے قریب آ بیٹھا۔ وہی کہہ رہی ہوں جو تمہیں سنائی دے رہا ہے، مجھے ابھی بچہ نہیں چاہیے، وہ بیزاری سے کہتی ہوئی اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے چینل چینج کر رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ ہم بہت خوش نصیب ہیں ہمارا، بن مانگے بنا کسی تردد کے اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ شکری کریں گے؟ عرفان کو امارہ کی بیزاری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کا خوشی سے دھڑکتا ہوا دل اب خاموش پڑ رہا تھا۔ عرفان جانتا تھا کہ امارہ نے جو بھی کہہ دیا ہے وہی ہوگا، اور وہ ایسا چاہتا تھا کہ پھر اگلے 2 دن کی منتیں ترلے بھی امارہ کو پگھلا نہیں سکیں گے۔ عرفان نے اس سے جب زیادہ ضد سے بات کی تو امارہ رونے لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ فون کر کے اپنے گھر والوں کو کراچی بلاتے، عرفان نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کریڈل پہ رکھ دیا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے سے بھائیوں سے ڈرتا نہیں ہوں امارہ، ہاں تم سے دور ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں تو یہ زندگی فضول ہے۔ میں تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہارے بعد آنے والی دوسری بڑی خوشیوں کو خود تمہارے کہنے پر ختم کر رہا ہوں۔ عرفان کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ اور ہو جائیں گے بچے، ابھی تو میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ عرفان کی بات پر امارہ کھلکھلائی تھی۔ یہ بات میرے اور تمہارے بیچ رہے گی، اس بات کا پتہ خاص طور پہ امی کو نہیں چلنا چاہیے۔ وہ بھی بہت بے چین اور بے قرار ہیں کہ کب ہم انہیں خبر سنائیں گے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ عرفان نے جھک کر امارہ کی آنکھوں میں دیکھتے اس سے تائید چاہی تھی۔ ہاں سمجھ رہی ہوں، امارہ نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے دونوں پاؤں کو صوفے پہ رکھا اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی تھی۔ تمہاری بات ختم ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ امارہ نے اپنے ہاتھوں کو روک کر عرفان سے استفسار کیا تھا، اور عرفان کے اس بات میں سر ہلانے پر خوشی خوشی کپڑے چینج کرنے چلی گئی تھی۔ جب واپس آئے عرفان کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا اور پھر سر جھٹک کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں 3 سال سے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن اب عرفان امارہ کے رویے سے اکتانے لگا تھا۔ صبح وہ جس وقت آفس جاتا امارہ سو رہی ہوتی، وہ آفس سے گھر آتا، اگر تو کام والی ہوتی تو صاف ستھرا گھر اس کے سامنے ہوتا۔ جس دن کام والی چھٹی کر لیتی اس دن گھر الٹا بکھرا اس کا منتظر ہوتا، یہاں تک کہ امارہ بیڈ شیٹ تک ٹھیک کرنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ لیکن یہ بات تب تک قابل برداشت تھا جب تک عرفان امارہ کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ ابرار صاحب کو جگر کا مسئلہ ہوا تو عرفان نے انہیں چیک اپ کے لیے کراچی بلا لیا۔ باپ کے ساتھ سائمہ نے بھی آنے کی ضد کی تو پھر اکیلے رہنے کے خیال سے گھبرا کر ثریا بیگم نے بھی دونوں کے ساتھ رہتے سفر باندھ لیا تھا۔ لیکن ثریا بیگم کو کیا خبر تھی ان کا آنا امارہ کو سخت برا لگے گا، اور اس کا اظہار امارہ نے 2-4 روز کے بعد ہی کر دے گی۔ امارہ؟ عرفان نے حیرانی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔
ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، اتنے دن ہو گئے ہیں، اب یہ لوگ واپس جائیں گے، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ ہمارا کمال بے نیازی سے کہتے ہوئے آئینے میں نظر آتے اپنے ایکس کو دیکھا، جہاں وہ نیو ہیئر کٹ کے ساتھ خود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہیئر کٹ اس نے پرسوں ہی کروایا تھا۔ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہارے سامنے ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اپنے والدین اور بہن سے کہوں کہ آپ لوگ میرے گھر سے چلے جائیں۔ عرفان نے اپنے آپ کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی اس کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ ہاں تو کیا ملتان میں اچھے ہاسپٹل نہیں ہیں جہاں علاج اور ٹیسٹ نہیں ہو سکتا؟ پتہ ہے عرفان، یہ نہ ایک چال ہوتی ہے بہو کی کہ سر پہ آ کے بیٹھنے کی۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے تو نہیں آ سکتے تھے، بیماری کا بہانہ کر کے ہی چل پڑے۔ تم پلیز ان سے کہو اپنے گھر چلے جائیں، امارا نے ضدی لہجے میں کہا۔ اٹس انف امارا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گا میرے ماں باپ کو، وہ میرے ماں باپ ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کہہ سکتے تو میں کہہ دوں گی۔ امارا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی حد میں رہو امارا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا لحاظ کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی حد اور ذمہ داری ہی بھول جاؤ۔ میں تمہیں اپنی پلکوں پہ بٹھا کر رکھا ہے، بدلے میں زیادہ کچھ نہیں، تھوڑا سا لحاظ کر لیا کرو، عرفان نے تعصب بھرے لہجے میں کہا تھا۔ عرفان پلیز، امارا نے اس کی بات کاٹی اور خود کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عرفان اس کے عقب میں ہی لپکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ عرفان نے امارا کو دوبارہ بازو سے پکڑ کر رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی انکل کو کہنے جا رہی ہوں، آف کورس، اگر تم نہیں کہو گے تو میں خود کہہ دوں گی، امارا نے جتنی عام لہجے میں کہا تھا۔ عرفان کا پہلی بار دماغ گھوما تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ عرفان امارا کو گھسیٹتا ہوا واپس کمرے میں لایا تھا۔ عرفان، یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑو مجھے، امارا نے اس کے ہاتھ کی گرفت اپنے بازو کو آزاد کرواتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو امارا، وہ چند دن کے مہمان ہیں، واپس ملتان چلے جائیں گے، ایسا نہیں کرتے، عرفان نے اس سے بچوں کی طرح پچکاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن امارا تو اس وقت جیسے ضد ہی ہو گئی تھی۔ ابھی اور اسی وقت ملتان کی سیٹ کراؤ اور ان تینوں کو واپس بھیجو، اس نے عرفان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، عرفان کا ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں، امارا کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ عرفان کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں گرے تھے۔ یہ تمہاری چوائس ہے، اگر اس بات کے پیچھے تم گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ والدین سے دعائیں لی جاتی ہیں، ان کا دل نہیں دکھایا جاتا، اور یہ بھی اس صورت میں جب ان کا بیٹا اکلوتا ہو۔ میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر میں آج یہاں کھڑا ہوں، کسی پوزیشن پہ ہوں، تو انہی کی وجہ سے ہوں۔ میں اتنا برا نہیں بننا چاہتا کہ میں والدین جب بھی میرا نام لیں ان کی آنکھوں میں غم سے دکھ کے آنسو آ جائیں۔ میں تمہاری ہر بات مان سکتا ہوں، بلکہ تمہاری ہر بات مانتا بھی ہوں۔ یہ بھی کہ تم ماں نہیں بننا چاہتی۔ میں نے اپنی ماں کی خواہش اور دعاؤں کو نظر انداز کر کے تمہاری بات کو مانا ہے کہ تم جب دل اور خوشی سے راضی ہوگی تب ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ عرفان امارا کے سامنے سے ہٹ چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بات سننے کے بعد امارا کبھی بھی ملتان جانے کا یا اس کے ماں باپ کو ملتان بھیجنے کی بات ہرگز نہیں کرے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح امارا کے ہر معاملے میں اس بار بھی عرفان ہار گیا تھا۔ وہ رات کو کمرے میں واپس آیا، امارا رخ بدلے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ عرفان نے ایک دو بار اسے بلانے اور کھانے کا پوچھنے کے لیے پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس رات عرفان بھی کھانا کھائے بغیر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اگلی صبح دروازے پر ہونے والی دستک پر عرفان حیرانگی سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اتوار کی وجہ سے آج وہ گھر ہی تھا، اور تھوڑی دیر میں اسے ابرار صاحب کے ساتھ آخری ٹیسٹ کروانے کے لیے ہسپتال بھی جانا تھا۔ عرفان نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا، اٹھ کر مین گیٹ کھولا تو سامنے امارا کے بھائیوں کو دیکھ کر عرفان پر تو جیسے حیرت کی کتنی ہی عمارتیں آن گری تھی۔ اس نے پلٹ کر حیرانگی اور بے یقینی سے امارا کی طرف دیکھا، جو اب اس کے پاس سے گزر کر بڑے بھیا کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ہماری بہن ہم پر بوجھ نہیں ہے، بڑے بھیا نے خاموش بیٹھے عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماں باپ بھی بوجھ نہیں ہوا کرتے بڑے بھیا۔ اگر بھابھی آپ سے کہیں کہ آپ اپنے والدین کو اپنے گھر سے نکال دیں تو کیا آپ ان کے کہنے پر ایسا کر جائیں گے؟ عرفان نے سر اٹھا کر بڑے بھیا کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ہمیں باتوں کی بھول بھلائیوں میں مت الجھاؤ عرفان، امارا رو رہی ہے، ہمارے اس بات سے بڑھ کر کوئی دوسری بات نہیں ہے۔
हमारी बहन पर हम पर भारी नहीं है। हमारे लिए इसलिए हम अपनी बहन को लेकर जा रहे हैं, मंझले भैया ने कहा और ड्राइंग रूम में दाखिल होती अमारा की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। क्या हो गया है बेटा? मियाँ बीवी का मामला है और ये मामला हम ये दोनों मिलकर सुलझा लेंगे तो वही अच्छा होगा। हमें या तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि तुम अपने घर वालों को फ़ोन करके बताती और भाइयों को बुला लेती। अगर हमसे मसला था तो हमें बताती। इस तरह सुरैया बेगम की बात अभी मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि अमारा ने एक गुस्से भरी नज़र इरफान पर डाली और अपना रुख भाइयों की तरफ करके उन्हें चलने का इशारा किया। बेटियां और बहनें सबको ही प्यारी होती हैं बेटा। कौन माँ बाप अपनी बेटियों से गाफिल होते हैं या फिर उनसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन इस तरह अमारा को ले जाना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा है दोनों को खुद ही इनका मसला हल करने का कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह तो मुनासिब नहीं है। जब हम अमारा और इरफान के मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं देते तो आप लोग भी दखल अंदाज़ी करना छोड़ दें। सुरैया बेगम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कमाल ज़ब्त का मुजाहरा कर रही थी। लेकिन ये मुजाहरा अमारा की तरफ से बिल्कुल नहीं किया गया था। हाँ तो क्या कहा था मैंने जो बात बात पे ताने सुनाए जा रहे थे? लिहाज करता हूँ, यूँ करता हूँ, ऐसे करता हूँ तो मत करो लिहाज। मैं कौन सा किसी गिरे पड़े ख़ानदान से हूँ? मैं आपके बेटे की बातें सुनती रहूँ? मुझे इरफान के साथ नहीं रहना भैया, बस आप चलें। अमारा ने आंखों में आंसू भरते हुए बड़े भैया से कहा था। उसे यकीन था इसी लम्हे इरफान उसे जाने से रोक देगा और अपने वालिदैन को घर जाने का कह देगा। आखिर को उससे इतनी ही मोहब्बत करता था, लेकिन अमारा का ये ख्याल ही रहा। इरफान को इस बार अमारा की इस हरकत ने बहुत दुखी किया था। वो अभी भी सर को झुकाए कालीन पे बने डिज़ाइन को देख रहा था। उसका ख्याल था कि अमारा को अपनी गलती का एहसास होगा। इस बार वो इससे माफ़ी ज़रूर मांगेगी। लेकिन इरफान की खामोशी ने अमारा को मज़ीद गुस्सा दिलाया था और यूँ वो गुस्से में एक दूसरे अपने दोनों भाइयों के साथ सुरैया बेगम और साइमा के रोकने के बावजूद मुल्तान आ गई थी। और फिर कितनी ही बार सुरैया बेगम और साइमा अमारा से माफ़ी मांगने उसके घर गई थी, लेकिन अमारा ने उनसे क्या इरफान से भी कभी मिलने से इनकार कर दिया। फिर बात यहाँ तक आ गई थी, बड़े भैया इरफान के पास अमारा की तलाक का मुतालबा लेके आए थे। मैं उसे तलाक कभी नहीं दूंगा। इरफान ने गुस्से से बड़े भैया को देखा। तो फिर ठीक है, हम अदालत से रुजू कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी बहन चाहेगी हम वही करेंगे, बड़े भैया ने कहा था। उन्होंने इरफान से मिलने के 2 दिन बाद ही अपनी इस बात पर अमल भी कर डाला था। इरफान को अदालत की तरफ से तलाक का नोटिस मिल गया था। इरफान अमारा से मिलने उसके घर आया था और यहाँ आने के बाद पहली बार अमारा उसके सामने आई थी। गर्दन को उखड़ाए अंदाज में बेनियाजी भरे वो इरफान के सामने आकर बैठी थी। ये आज तुम्हारे भाई जो तुम्हें समझाने के बजाय तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, कल को यही अपनी अपनी फैमिलियों में खोकर तुम्हें इस तरह बुला देंगे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास इतनी बुरी तरह होने लगेगा, तुम्हें पछताने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी। एक बार फिर सोच लो अमारा, रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन रिश्ता बनाने के लिए सदियां भी कम पड़ जाती हैं। इरफान का लहजा मुल्तजाना था, लेकिन मुकाबिल को जैसे इस वक्त किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। उस दिन तुमने मुझे और अपने वालिदैन के दरमियान अपने वालिदैन को चुन लिया था। सब यहाँ क्यों आए हो? इन्हीं के साथ रहो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और यही मेरा आखिरी फ़ैसला है, अमारा कहती हुई उठी और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। इरफान ने उस लम्हे को खुद को मरता हुआ महसूस किया, हारता हुआ महसूस किया था। उसने अमारा से बहुत मोहब्बत की थी और अमारा एक सिसकी से अम्मा जी के लबों से बरामद हुई थी। मैंने उस वक्त इरफान की मोहब्बत की कदर नहीं की थी। मुझे लगा था इरफान क्या है, मेरे पास इतनी मोहब्बत है कि इरफान की मोहब्बत को अगर मैंने पैरों की ठोकर से परे भी कर दिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसने ठीक कहा था। माँ बाप के मरने के बाद, बच्चों के होने के बाद मेरे भाई बदलते चले गए। वक्त को बदलता देखकर मैंने एक बार फिर शादी का फ़ैसला किया था। लेकिन पता है, मैंने हसीब में इरफान को तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इरफान कब था? वो तो हसीब था, लम्हे में मुझे बीवी की औकात में लेकर आने वाला। मैं उसकी महबूबा नहीं थी, बीवी थी। और फिर ये रिश्ता भी ज़्यादा देर ना चल सका।
इस बार मैं वापस आई तो भाइयों ने शायद दिल में लेकिन भाभीयों ने सरेआम मुंह बनाकर मेरा इस्तकबाल किया था। सबकी अपनी अपनी फैमिली थी, सभी अपनी अपनी फैमिली में मसरूफ़ होते चले गए और मैं इतनी अकेली और तन्हा होती चली गई थी। अम्मा जी रो रही थी, उनके साथ अरीन भी रो रही थी। कभी उनसे मिलिए आप? अरीन ने अपने हाथों से उनके बूढ़े चेहरे पर बिखरे आंसुओं को साफ करते पूछा। इरफान ने फिर कभी शादी नहीं की। मेरी जुदाई का गम उसे माँ बाप से पहले कब्र में उतार चुका था। वो तलाक होने के बाद फ़कत 5 साल तक ही जिया। हार्ट अटैक उसके लिए जानलेवा साबित हुआ था। वो वहाँ है जहाँ जाने वाले तो बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले बोल नहीं सकते। मैंने बहुत कोशिश की खुद को एक बार फिर उसकी कब्र तक ले जाऊं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हो पाई। किस मुंह से इसके पास जाऊं, किस मुंह से उससे माफ़ी मांगूं। अमारा बुरी तरह रो रही थी। अरीन आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगाकर उसकी पुष्ट पर हाथ फेरने लगी। कितनी ही देर रोने के बाद अमारा अरीन के कंधों पर रखे सर को उठाकर अरीन की तरफ देखने लगी। अमारा को लग रहा था वो अपनी जवानी को अपने सामने खड़ा देख रही है, जहाँ गरूर था, अकड़ थी। छोटी छोटी बातों पर अना की दीवारें इतनी बुलंद कर ली जाती थी कि वक्त गुजरने के बाद यही अना की दीवारें अपनी तमाम तर शिद्दत के साथ अपने ही वजूद पर आ गिरती थी, और फिर इस वजूद को इस बोझ तले से कोई निकाल भी ना लिया जाए और फिर इस वजूद को इस बोझ तले से निकाल भी लिया जाए तो भी हम अपने जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर नकारा बना चुके होते हैं। अरीन कल की अमारा थी। अमारा को ऐसे लग रहा था कि अरीन उसने थूक निगल कर अपने सामने बैठी अमारा को देखा। ये तो ख्याल आया था, कल वो इसी तरह पछतावों के साथ बैठी रो रही होगी। अना की जंग तो जीत जाएगी, लेकिन वो खुद को हार जाएगी। हाँ, वो हसन से मोहब्बत करती है, तो फिर उससे पिछले 1.5 साल से अलग क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हसन ने उसे घर पर तवज्जो देने को कहा था। और ये बात अरीन को बेहद बुरी लगी थी। बात बढ़ी और इतनी बढ़ी कि उसने ज़ोर ज़ोर से बोलने पर हसन ने उसे थप्पड़ दे मारा था। और यूँ अरीन ने अपने घर वालों को फ़ोन में लाया और उनके साथ अपने घर आ गई थी। काश मेरे भाई मेरी माँ मुझे मेरे घर रुकने का कहते तो मैं आज अकेली ना होती। आंटी ने तो ठीक ही कहा था, माँ बाप किसी के भी हों, बेटियां तो सबकी एक जैसी प्यारी होती हैं, लेकिन बेटियों के घर बसाने के लिए कई बार वालिदैन को, बहन भाइयों को अपनी खुली हुई आंखों को बंद करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ कौन सा कोई सीरियस मसला था जिसे मिल बैठकर हल नहीं किया जा सकता था। लेकिन काश मुझे कोई समझा देता अरीन। लेकिन तुम्हारे पास इस काश लफ्ज़ की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तुम्हें तो खुद अमारा ने बताया है, समझाया है, घर टूटना आसान होते हैं, ज़िद करना आसान होती है, लेकिन हम सफ़र के साथ ये सब अच्छा लगता है। हम सफ़र ना रहे तो हम बस फिर ज़िद ही रह जाती है। और फिर पछतावों के साथ अमारा बेगम ने अपनी आंसुओं को साफ़ किया और मुस्कुराकर अरीन की तरफ देखा। अरीन उन्हें मुस्कुराता देखकर धीरे से मुस्कुराई और अपने दोनों हाथ अमारा की तरफ बढ़ा दिए। आपने ठीक कहा है, आने वाली ज़िंदगी में मेरे पास काश का कोई लफ्ज़ नहीं होगा, और अरीन की ज़िंदगी में अमारा की ज़िंदगी जैसी पछतावे भी नहीं होंगे, क्योंकि अरीन के पास अमारा है। अरीन ने कहते हुए अमारा के हाथों की पुष्ट पर बोसा दिया था। तो फिर उसे कॉल करो, उससे माफ़ी मांगो, उसे आने का कहो। वो आएगा ना? अमारा ने रुककर अरीन की तरफ देखा था। हाँ, वो मुझे लेने आएगा, अरीन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना फ़ोन निकालकर हसन का नंबर डायल करने लगी। अना की ज़िद खत टूट चुकी थी। फ़िज़ाओं में फूलों के बास कहीं गुना बढ़ गई थी। अमारा को अपना आप हल्का फुल्का महसूस हुआ था, क्योंकि उसने एक हवा को अमारा बनने से रोक दिया था। अमारा ने सोचा। वो अपनी नम आंखों को साफ करते हुए एक बार फिर काश लफ्ज़ दोहराया और पलट कर अरीन की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रही थी, दिल से, मोहब्बत से। उसे मुस्कुराता देखकर खुद अमारा भी मुस्कुरा उठी थी। और यहाँ पे ये नावल ख़त्म होता है।